FES पाकिस्तान के ताउन से रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी डायलॉग की एक नई सीरीज़ का एहतमाम किया जा रहा है। इस सीरीज़ में हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ एक्सपर्ट को मदऊ करेंगे जो कि अपनी राय से दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर अपना तबसरा देंगे और आपको उसके ऊपर आगाह करेंगे। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, यूरोपियन यूनियन के ममालिक, अफ्रीका, वहाँ पर बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं। तो हमारे एक्सपर्ट उन चेंजेस के ऊपर अपनी राय से आपको आगाह करेंगे। अगर उनकी राय आपको पसंद आती है तो FES के नीचे दिए गए जो लिंक्स हैं उनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस पर अपनी राय का इजहार करें। FES पाकिस्तान पिछले 30 सालों से जमहूरियत और जमहूरियत को परवान चढ़ाने वाली बाकी इक़दार के ऊपर काम कर रहा है और हम आगे भी इस पर काम करते रहेंगे। मैं हूं आउन साही, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी डायलॉग की एक और एपिसोड के साथ, और आज हम गुफ्तगू करेंगे रिलीजियस फ्रीडम, टॉलरेंस इन सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स पे। और इस सारे इशू पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ बड़े दो रेलेवेंट और बड़े लर्नेड गेस्ट हैं। सबसे पहले आइए हम आपका उनसे तारुफ करवाते हैं और फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके जाते हैं। मेरे साथ हैं हिना चौधरी। हिना चौधरी जो है जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, रेडियो पे आती हैं और बहुत सारे काम कर रही है इस यंग एज में। बहुत शुक्रिया हिना आपके टाइम का, थैंक यू। हिना के साथ है अहमद अली। अहमद अली साहब जो हैं वो भी रिसर्चर हैं, पाक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के साथ काम कर रहे हैं और उनका एरिया भी यही है, रिलीजियस फ्रीडम, माइनॉरिटीज़ राइट्स और ह्यूमन राइट्स। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो हिना, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ कि पाकिस्तान का जो आइन है वो इजाज़त देता है हर सिटीज़न को कि वो अपने मज़हब को आज़ादी के साथ वो प्रैक्टिस कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, वो अपनी इबादत की जगहों पे जा सकता है, वो जिस तरह उनके वो मजहबी अकायद हैं उनको वो उनकी प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें या इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखें तो चीज़ें कुछ जो है वो डिफरेंट नज़र आती हैं कि बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको बहुत सारे इश्यूज़ सामने आते हैं। अगर पर्टिकुलर बात करें तो अहमदिया कम्युनिटी है और बहुत सारे इस तरह की हैं जिनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये जो डाइकाटमी है कि आपका आइन भी कहता है, आपकी स्टेट भी कहती है, लेकिन सोसाइटी में शायद पिछले कुछ अरसे में ये जो रिलीजियस टॉलरेंस है वो कम हो रही है। तो डू यू एग्री विद दैट स्टेटमेंट या आपका ख्याल है कि? मैं इसे एग्री नहीं करती मुकम्मल तौर पर, लेकिन सबसे पहले ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, और क्योंकि लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को लेकर डिबेट भी होती है। थैंक यू इस प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स पे बात करना, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ को उठाना इटसेल्फ इज़ अ वेरी क्रेडिबल थिंग। तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी कि रिलीजियस टॉलरेंस क्या है, रिलीजियस फ्रीडम क्या है, और जो इंटरफेथ हार्मनी है, मजहबी हम आहंगी, उससे क्या मुराद लिया जाता है। तो आम तौर पर इसको हम ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे पाकिस्तान एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी पे बेस कर रहा है, जिसमें हम माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं। पाकिस्तान का ज्वाइन है 1973 की अगर हम बात करें तो उसमें भी को एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं और उनके राइट्स को ये इंश्योर किया जाता है कि तमाम हकूक़ उनको मिले, ना सिर्फ हकूक़ मिले बल्कि उनके जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, कुछ उनकी फंक्शंस होते हैं, जैसे अब हम जिक्र करें होली का, ये सब इवेंट्स हैं जो मैंने शायद होस्ट किए हुए हैं, आप उनके में एज अ पार्टिसिपेंट भी आपकी शिरकत रही है। तो ये तमाम चीज़ें तो इस चीज़ का प्रूफ देती हैं, जैसे रिलीजियस मिनिस्ट्री अफेयर्स है जो हमारी, और इंटरफेथ सब चीज़ों पर जो काम हो रहा है, उनके इवेंट्स को उसी तरह से मनाना है जैसे पाकिस्तान में ईद को मनाया जाता है, जैसे इस्लामिक कम्युनिटी में ईद को मनाया जाता है, तो वैसे उनके रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिटिसिज्म भी बड़ा होता है। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पे थे तो तब भी वो गए एक होली के इवेंट पे, और अभी कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने लंदन में भी वो किया, तो उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म। ये जो हम इनिशिएटिव लेते हैं ना ऑन साइड साहब, किसी भी दौर में, किसी भी दौरे हुकूमत में हम इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो ये जो रिलीजियस हार्मनी है, ये जो इंटरफेथ हार्मनी है, इसको हमें किसी एक पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए कि ये इनिशिएटिव इस पार्टी ने लिया या इस दौर में आया। बिल्कुल एक टॉलरेंस, ये जो बड़े लीडर के तौर पे जब उन्होंने किया तो उन पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। वो क्रिटिसिज्म मैं उसके अगेंस्ट हूँ, चाहे वो इमरान खान हैं, जैसे इस्लामोफोबिया का दिन मनाने का आगाज़ भी उनके दौर से हुआ और इस्लामोफोबिया का मसला एग्रेसिवली उन्होंने उठाया। तो हर दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में नए नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं जो सिर्फ रिलीजियस हार्मनी के ऊपर बेस कर रहे हैं। अब हमारा एक अलमिया है कि हमें ये चीज़ समझ में आ गई है, पाकिस्तान में चीज़ें कदरे बेहतर हैं। हम अगर हमसाया ममालिक की तरफ हम वो डिबेट लंबी हो जाएगी। हम स्पेसिफिकली इंडिया को कोट करते हैं कश्मीर के हवाले से, क्योंकि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होने के हवाले से हम हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाते हैं।
مسلمانوں کے خلاف یا پھر کسی بھی مذہب کے خلاف اگر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا, دیٹ از آر پریورٹی کہ ہیومن رائٹس پہ بات ہو. مائنارٹیز کے ساتھ وہاں پہ بہت برا ہو رہا ہے, یعنی میں یہ چیز کو مائنارٹیز کے ساتھ اس پہ کوئی دو رائے نہیں. 37 آزادی پسند تحریک انڈیا میں اس وقت چل رہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انڈیا میں ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن انڈیا نہیں دے سکتا, انڈیا کوشش کرتا ہے, لیکن ہم بینگ اے مسلم بات کرنی چاہیے. ایک تو اس چیز سے نکل آئے کہ اٹس اباؤٹ پاکستان, اٹس اباؤٹ ایران ناؤ, اٹس اباؤٹ قطر میں جیسے ایک بڑی زبردست چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی, وہ یہ کہ جیسے ہم نے ان کے وہ میچ میں دیکھا تو دے آر پریکٹسنگ ریلیجیس ایکٹیویٹیز. وہ نماز ادا کرنے کا طریقہ کہ ہم میچ سے پہلے وہ ادا کریں, وہ پکچرز کتنی وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پہ. تو یہ پریکٹسز ہیں جس کو ہم نے عام کرنا ہے, تبھی ایکسیپٹیبلٹی بھی بڑھے گی. ریلیجیس یا اس کی پریکٹسز کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے جو پولیٹیکل یوزیج آف ریلیجن ہے کسی بھی. اگر ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے سیلف انٹرسٹ سے ہٹ کے اور صرف یہ سوچے کہ یہ میرے دور حکومت میں یہ چیز سٹارٹ ہو تو شاید یہ بات ہوگی کہ ریلیجیس مائنورٹیز پہ میں نے بات اٹھائی, تو دس از رانگ. اگر ہم اس کو ایک نیشنل ہارمنی کے طور پہ دیکھیں گے, نیشنل انٹرسٹ کا موٹیو بنائیں گے نا, ریلیجیس فریڈم کو بھی, انٹرفیتھ ہارمنی کو بھی, تو دیٹ وڈ بی مور بیٹر. ارریلیونٹ آف دس کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اس میں یہ کریں گے تنقید آئے گی یا نہیں. اس کو ایک واسٹ سبجیکٹ رہنے دینا چاہیے, اور اس پر جو بھی جتنا بھی کام کرے گا وہ کم ہے میرے خیال میں. بالکل. اچھا احمد, بہت اچھی جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے, ہینا نے کافی سارے بڑے اچھے پوائنٹس لے کے آئیں, لیکن جو میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, وہ بھی پاکستان کو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن قرار دیتی ہے ریلیجیس فریڈمز کے حوالے سے. اس کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں ابھی, تو کچھ دن پہلے ہی لمز میں, جو کہ ہمارا ون آف دا ٹاپ انسٹیٹیوشنز ہے لاہور میں پرائیویٹ سیکٹر کا, وہاں پہ ایک ٹالرنس ان سوسائٹی میں جو ہے بات ہونی تھی, اور اس میں مختلف مائنارٹیز کے لوگوں کو بلایا گیا تھا. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو جو احمدی پارٹیسپینٹ تھا اس کو ڈراپ کرنا پڑا. تو یہ ساری چیزیں جس طرح ہنا کہہ رہی ہیں, بالکل سوسائٹی میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں, بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے, لیکن اوور آل آپ مجھے بتائیے کہ جو انٹرنیشنل کنسرنز ہیں, یا آپ بینگ ریسرچر جو آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, یا اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں جس طرح لمز میں ہوا, یا یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا باقی جو ادارے ہیں وہ آپ کو اسپیشل کنسرن جو ہے کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن کی بات کرتے ہیں, تو اس میں کتنی حد تک سچائی ہے, اور کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ شاید کوئی ہمیں ٹیگ کیا جاتا ہے؟ صحیح صاحب, میرے خیال میں جو ہماری جو ابھی جس لسٹ میں ہم لوگ ابھی گئے ہیں پاکستان, تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ مسلسل ہم اس لسٹ میں رہے ہیں, کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن آن ریلیجیس فریڈم. اور جو آپ نے بات کی جو لمز میں ایک سوشل انٹالرنس کے اوپر جو ہے, لمز جیسا ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو ایک نشست رکھتا ہے, لیکن ایک احمدی جو اسپیکر کو پھر یہ ہٹا دیتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, جس طرح کے بہت سے طبقے جو ہے یہاں پہ پرسیکیوشن کا شکار ہیں. یہ ہمیں تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم اپنی باتوں کو شوگر کوٹ کر کے بتائیں, ہمیں اپنی جو سیلف اسیسمنٹ اپنی گریبان میں دیکھ کے جو بھی ہمارے مسائل ہے, جو ہمارے جن کی وجہ سے ہماری معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ تو ہے, اس کے جو اثرات جو انٹرنیشنل سطح پہ جو پڑھتے ہیں, جس طرح لسٹ وغیرہ ہے جو کنسرنز کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن, یہ جو لمز نے کی تھی ابھی اسی طرح کچھ مہینے پہلے ایک بہت ہی ایلیٹ اسکول ہے, اس نے اپنے احمدی بچوں کو جو ہے نا انہوں نے ایکسپیل کیا, صرف اس وجہ سے کہ وہ احمدی تھے, وہ واقعی ان کی کوئی اور ایشو نہیں تھا. اسی طرح انہی دنوں میں ہی آپ کو پتہ ہوگا کراچی میں ایک احمدی کے اوپر صرف اس بات پہ ایف آئی آر ہوئی ہے کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھا ہے. تو سید لکھنے سے بھی ایف آئی آر ہوتا ہے یہاں. اور اسی طرح 2010 میں مجھے یاد ہے, تو 2010 میں احمدی کے جماعت خانے پہ لاہور میں جب حملہ ہوا, تو اس وقت جو نواز شریف صاحب نے جو ہے نا اس کو کنڈیم کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ احمدی بھی ہمارے بھائی ہے. تو اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ ریئیکشن آیا کہ ہمارے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں. جہاں تک میرا جو ہمارے مسائل کا مسئلہ ہے, میرے خیال میں ہمارے جو کچھ بنیادی ایشوز ہیں, اور وہ بنیادی ایشو ہمارے آئین میں ہی ہے. ہم تو بہت یہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے آئین میں تو ہم نے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیا, چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب, کوالیفائڈ ہے ساری چیزیں, وہ جو ہے نا ہم نے دیے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے, چونکہ ہم ایک یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس کے سگنیٹری ہیں, اور مجبوراً بھی ہم نے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہم نے یہ حقوق دیے ہیں اپنے شہریوں کو. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا اوور دا ٹائمز جو ہے ہمارے مختلف حکومتوں نے, سیاسی پارٹیوں نے
اپنے مفادات کے لیے جو ہے نا بہت سے اس میں ڈسٹورشنز بھی کیے ہیں آئین کے اندر ہی. جیسے 74 میں جو ہے نا احمدیوں کو نون جو ہے وہ مسلم ڈکلیئر کرنا، پھر بعد میں مزید اس میں جو ترمیمات آئی اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں. ایک طرف ہم جو ہے نا ہماری آئین کہتی ہے کہ ہمارے سارے شہری برابر ہیں، ان کے برابر حقوق ہیں. دوسری طرف جو ہے ہم جو ہے بہت سے آئین کے اندر ہی ہم نے پروویژنز رکھی ہیں. آپ کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو ہے وہ مسلمان کے بغیر کوئی نہیں بن سکتا. اسی طرح جو ہے اور بھی بہت سے ہمارے ایشوز ہیں. تو یہاں تک میرے خیال میں اس سے پہلے کہ ہم کوئی بھی جو ہے نا کوئی قدم لے اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے، ہمیں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے آئین کے اندر جو تضادات ہیں اس کو حل کرنا ہوگا. ہمیں اس کو حل کیے بغیر یہ مسئلے اسی طرح ہوتے رہیں گے اور یہ کبھی حل نہیں. بالکل. اور مجھے یہ بتائیں، آپ نے پرسیکیوشن کی بات کی، تو آپ خود بھی ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کوئٹہ سے آپ کا تعلق ہے، تو کچھ تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ یہ جو ہم یہاں پہ جنرلائز بات کر دیتے ہیں کہ ہزارہ جو ہیں پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں آن دا بیسس آف دیئر فیتھ، اس کی مجھے تھوڑی سی پولیٹیکل اکانومی بتائیے، سوشیالوجی بتائیے کہ ہم تو یہاں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں، لیکن جو وہاں کی سوسائٹی ہے اور آپ کی جو فیملیز ہیں ان پہ کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ آپ کو ریلیجیس یا اس کی سیکٹ یا آپ کی بلیف کی بیسس پہ پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں صحیح صاحب جو ہزارہ کا جو ایشو ہے یہ کوئٹہ میں آج بھی اگر آپ جائیں یا بلوچستان کے کسی بھی حصے میں جائیں، جو مذہبی منافرت ہے یا جو سیکٹیرین اس طرح کے ایشوز ہے وہ اتنا نہیں ہے. ابھی سوسائٹی لیول پہ معاشرے میں لوگوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے. جو ہزاروں کا ایشو ہے وہاں پہ تو ایک چند ہی مخصوص بہت ہی ایک محدود گروہ ہیں جنہوں نے یہ قتل و غارت گری وغیرہ کی. اور یہ تو سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ جو ہے نا ہماری جو حکومت ہے یا ہمارے جتنے بھی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ناکام رہی ہے اس کو ان مسائل کو روکنے میں. لارجلی جو ہے نا دے ہیو فیلڈ. تو وہاں پہ سوسائٹی معاشرے لیول پہ جو ہے نا مذہبی منافرت یا شدت پسندی بلوچستان کا کبھی ایشو نہیں رہا ہے. بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے اور ایشوز ہیں، جس طرح کے سیاسی ایشوز زیادہ ہیں، اور جو بلوچستان میں شورش ہوئی ہے، جو مسائل ہوئے ہیں، جہاں شورش ہوتی ہے وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں. اور یہ جو ہزارہ مسئلہ بھی وہ اسی شورش کا ہی ایک حصہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ہنا جو آپ بات کر رہی تھی اس کو ایک طرح سے انڈورس بھی کر دیا انہوں نے کہ سوسائٹی کا شاید ایز اے ہول یہ مسئلہ نہیں، اس کو جو یوز کیا جاتا ہے پولیٹیکل جماعتیں ہیں یا ریلیجیس آرگنائزیشن ہیں ان کو. لیکن اس میں ایک بہت بڑا اور ایشو ہے جس کو ہم بلاسفیمی کہتے ہیں، اور بلاسفیمی پہ اگر آپ دیکھیں تو اس پہ کتنی ساری آرگنائزیشنز آئیں، کس طرح کے ایشوز ہوئے، جو اس میں لیٹسٹ ہے وہ TLP ہے کہ کس طرح وہ اس ایشو کو لے کے سوسائٹی میں ایک خاص قسم کا نیریٹو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو جو احمد بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ سوسائٹی کا ایز اے ہول مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر اس کو مین سٹریم کس طرح کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں TLP ابھی بھی جو الیکشنز ہوئے اس میں بھی اس نے اچھے خاصے ووٹ لیے ہیں، اور ان کی ایک ہی بیسیکلی جو ان کا مین سٹے وہ ہے بلاسفیمی لاز ہیں اور اس پہ ہے. تو اس سارے فنامنا کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دو چیزیں ان کو الگ الگ ڈیل کرنا ہے. یہ جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے اور پھر اسلاموفوبیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے بینگ اے سوسائٹی، بینگ اسلامک سوسائٹی، کہ یہ دو الگ ٹاپکس ہیں. اسلاموفوبیا از اباؤٹ فیئر آف اسلام، اور اس کو میں تو ایسے ہی سمجھتی ہوں، یعنی بینگ اے CSS اسپیرنٹ بھی، کہ یہ اسلام کے خلاف ڈر کی مہم نہیں ہے، اسلام کے لیے خوف ہے ان کے اندر. شاید وی ہیو اے کیپیسٹی، وی ہیو دوز شارپ اینڈ اسمارٹ مائنڈس، مے وی کم اپ ود نیو بلاک آف چائنا اینڈ ویل ٹیک اوور دا ورلڈ. اس طرح کے کچھ سوچ میں ضرور لیتی ہوں اس سے. اچھا، یہ جو نیریٹیوز بلڈ کرنے کی بات ہے، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو میں ذمہ دار ٹھہراؤں گی 80 to 90% اس چیز کے لیے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز آلویز پلیڈ اے ویری بائسڈ رول وین اٹ کمز ٹو بیسک رائٹ سولوشن. یعنی ہم کشمیر کا مسئلہ دیکھیں وہ حل نہیں ہوتا، وہاں پر بھی تو ریلیجیس، ہم مائنورٹی کی بات کریے، پاکستانی نہیں یا اسلامک کمیونٹی ہے، وہاں پر انڈیا کا جو غاصبانہ ایک قبضہ ہے اس کی بات کرتے ہیں. وائی انٹرنیشنل کمیونٹیز کوائٹ دیئر؟ ایسٹ تیمور کے مسئلے میں تو خاموش نہیں رہتی، اور پھر انڈیا بہت اچھل کے یہ بات کہتا ہے کہ امریکہ تو ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا ویسٹرن کے ساتھ یہ اب ایک MOU سائن ہو گیا، یہ سائن ہو گیا. تو اس میں زیادہ تر ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی رسپانسبل ہے. یعنی اسلام کے خلاف ڈر پھیلانا، اس نیریٹو کو ہوا دینا، اسلام کو سوسائڈ اٹیک کے ساتھ، ٹیررزم کے ساتھ لنک کرنا، یہ سارا
چیزیں ساری چیزیں اسلامی انٹرنیشنل کمیونٹی نے کی. اب پاکستان کی غلطی ہے اسلامک, کیونکہ ہم بالخصوص پاکستان کی بات کریں, لیکن یہاں پر گرینڈر لیول پہ اگر ہم اپنی اسلامک سوسائٹی کی بات کریں تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ون پیج پر نہیں ہوتے بینگ اسلامک سوسائٹی. ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی ایک پیج پہ ہوتی ہے تو ہم جواب دینے کے لیے کاؤنٹر نیریٹو نہیں پروڈیوس کر پاتے. کیا ہمارے کوئی کورس اسٹیٹ ہے؟ جو ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں, جس طرح احمد بھی کہہ رہے تھے کہ جیسے ایکسٹریمزم بڑھ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ایکسٹریمزم بڑھ رہی ہے. پھر آپ کی اگر ہم ریسنٹ ٹرینڈز دیکھیں تو آپ کی ٹیررزم بھی بڑھ رہی ہے. جب سے ٹی ٹی پی نے کہا کہ وہ انہوں نے اپنا وہ ختم کیا اگریمنٹ, اور ان کا بھی بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ کیا جائے, اور وہ اپنا شریعت ورژن آف شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو اپنا ورژن آف اسلام کا نفاذ چاہتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے کرنی ہے ایز اے سوسائٹی. اس میں تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا رول بہت کم ہے. میں کہہ رہی ہوں, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں, میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہی تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اپنا رول پلے کر لیا, وہ یہی رول پلے کرتے ہیں. اب ہمیں رسپانس دینا ہے نا, ہمیں رسپانس ایسے نہیں دینا کہ وی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ایوری ٹائم کہ ہم ایکسٹریمسٹ اپروچ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, ہم اپنی اسلام کی ڈیفینیشن کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, یہ ہمارا انٹرنل پرابلم ہے, دس از آر انٹرنل ایشو. ناٹ اونلی ان پاکستان کے یہاں پر ریلیجیس گروپس ہیں جن کو ہیومن ویلفیئر یا سوسائٹی کے ویلفیئر کے طور پہ ٹیگ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اب ہم حکومت میں آ رہے ہیں. ایسا بہت سارے حکمرانوں نے کیا ہے. ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ سنتے اور دیکھتے ہیں کہ صرف وہیں تک مسلم کارڈ پلے ہوتا ہے, اسلام کا کارڈ پلے ہوتا ہے کہ میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے اور یہ کریں گے. تو اسلام کو محض ایک ٹیگ کے ساتھ یوز نہ کریں اپنے پروپیگنڈے کے لیے. اور اچھا, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے احمد, سوری جو ہینا لے کے, ایک تو یہ جو کہہ رہی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹ پاس میں اسلامی ریاست بنائیں گے, مدینہ کی ریاست بنائیں گے, فلاحی ریاست, یہ جو جارگنز یوز کیے گئے سوسائٹی میں. پھر اسلاموفوبیا کا بہت جارگن یوز کیا گیا اپنی ساری چیزوں کو ایکسٹرنلائز شاید کرنے کے لیے, اپنے ایشوز کو, کہ ہمارے یہاں تو ایشو ہیں لیکن وہاں پہ بھی ایشو ہے. تو یہ جو بیسیکلی پیرالل ڈرا کرتے ہیں ہم, کہ جس میں اپنے ایشوز کو ہم پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ ریلیجیس انٹالرنس کے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل انٹالرنس کے ہیں, چاہے وہ ہیومن رائٹس کے ہیں, اور باقیوں کو آگے لے کے آنے کے ایک شیلڈ کے طور پہ, ایک اسموک اسکرین کے طور پہ یوز کرتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی یہ فینامنا, کیا یہ صرف پاکستان میں ہے یا ہر جگہ پہ اسی طرح ہوتا ہے؟ آپ نے یہ جو آپ نے ابھی ڈسکشن ہوئی نا, میرے خیال میں ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم جو ہے زیادہ جو ہے نا اپنے انٹرنل ہمارے جو ایشوز ہیں, ہمارے اندرونی جو مسائل ہے, جو چاہے وہ سماجی مسائل ہے, سیاسی ہے یا جو دوسرے ہیں, ان پہ توجہ کم, اور ہم کو اپنے آپ کو جو ہے نا, اور زیادہ تر ہم اپنے ایشوز کو ایکسٹرنلائز کرتے ہیں. ایشو کو ایکسٹرنلائز کرنے سے وہ کبھی حل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ ہم اپنے ایشوز کو ایکسٹرنلائز کرتے ہیں, اپنے ایشوز پہ فوکس نہیں کرتے. اور یہ ایک چیز جو ہے جو آپ نے بتایا کہ جو جارگنز یوز کرتے ہیں نا, اسلاموفوبیا ٹھیک ہے ایک ایشو ہے, ویسٹ میں ایشو ہے, لیکن پاکستان کا اس وقت مسئلہ اسلاموفوبیا نہیں ہے. یہاں پہ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو اسلام سے کوئی وہ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی طبقے کا ہو. اسلاموفوبیا پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ اس وقت شدت پسندی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تو دہشت گردی بھی پھر سے ایک مسئلہ ہمارے لیے بن رہا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں جو ہے نا اپنے زیادہ تر جو ہمارے اندرونی جو مسائل ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرنی چاہیے. جو میں نے بتایا نا کہ بلوچستان میں مذہبی شدت پسندی کوئی خاص جتنا پنجاب میں مسئلہ رہا ہے وہ وہاں پہ نہیں رہا, لیکن ایک مسئلہ شدت پسندی کا جو ہے وہ پورے پاکستان میں وہ پھیل رہی ہے. اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے کہ مذہبی شدت پسندی, اور اس شدت پسندی کو بڑھانے میں جو حصہ ڈالا ہے وہ ہر کسی نے ڈالا ہے. وہ سیاسی پارٹیوں نے بھی ڈالا ہے, وہ حکومت نے بھی کیا ہے. انہوں نے آپ کے نکاح نامے میں مذہب کا خانہ شامل کر دیا ہے. وہ ایک خاص قسم کے مائنڈ سیٹ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں سارے کی ساری پولیٹیکل پارٹی, جس طرح ہینا نے کہا. اگر ہم بلاسفیمی کی ایشوز کی بات کریں تو 2022 میں 84 کیسز جو ہیں رجسٹرڈ ہوئے تھے انڈیویجولز کے خلاف, جو کہ 2020 کے مقابلے میں بہت کم تھے. 2020 میں 199 ہوئے تھے, لیکن سٹل پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں جہاں سب سے زیادہ
بلاسفیمی کے کیسز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اچھا سائی صاحب، اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے ہم یہ بات کریں کہ انٹرنل ہمارے پرابلمس کیا ہیں، تو ہم کیوں نہ ایڈریس کریں؟ ہم اس لیے ایڈریس کریں یہاں پر بیٹھ کے کیونکہ اٹس اباؤٹ سافٹ امیج آف پاکستان. ہم پاکستان کی معیشت کے رونے رو رہے ہیں، کیا وہ معیشت ٹھیک ہوگی اور کیسے ہوگی؟ 4-5 چیزیں جس میں نیچرل ریسورسز پاکستان کی اپنی ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے، ٹورزم ہے، کیسے فروغ ملے گا؟ انٹرنلی ہم بوسٹ اپ کریں. جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے پاکستان ایک اٹریکشن کی جگہ نہیں بنے گا، وہ انویسٹ نہیں کریں گے. اس میں مسئلہ آتا ہے اسلاموفوبیا کا، اس میں مسئلہ آتا ہے فیئر اباؤٹ پاکستان، فیئر اباؤٹ اسلام. اس لیے ہمیں باہر کی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہمیں پاکستان کا سافٹ امیج پروموٹ کرنا ہے. جب آپ کا 85 کیسز انڈیویجولز کے خلاف بلاسفیمی کے ہوں گے، تو جو کہ دنیا میں ون آف دا لارجسٹ، سب سے زیادہ ہے، تو پوری دنیا جو ہے وہ ہیڈ لائن نیوز کو دیکھتی ہے. آپ کا جب ایک بلاسٹ ہوتا ہے تو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کسی ایک شہر میں، وہ کہتے ہیں پاکستان کے فلاں شہر میں بلاسٹ ہوا، تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے کرنے کے لیے میں سب سے پہلے یہ جو مذہبی شدت پسند، جب اگر آپ نے ٹورسٹ کو بھی بلانا ہے تو آپ کو ایک ان کے لیے ایک وائبل انوائرمنٹ دینی پڑے گی جس میں ان کی مرضی کی چیزیں آپ کو، وہ جب ٹورسٹ آئے گا پیسے لگائے گا تو اپنی مرضی کی چیزیں بھی کچھ کرے گا. تو اس کے لیے بھی ہمیں ٹالرنس جو ہے وہ کریٹ کرنی پڑے گی. میں آپ کو بتاؤں، کچھ عرصہ پہلے مالم جبہ میں ایک بڑا ہوٹل بنا، وہاں پہ نیو ایئر نائٹ پہ وہ کوئی میوزک ہو رہا تھا، تو جو لوکل کمیونٹی تھی اس نے وہاں پہ حملہ کر دیا. ہمارے اپنے ہی لوگ تھے، ہمارے اپنے ہی بچے تھے، صرف وہ نیو ایئر نائٹ پہ وہاں پہ میوزک کا ایک پروگرام کر رہے تھے. تو جب یہ پتہ چلے گا تو پھر تو میرا خیال ہے کم ہی ٹورسٹ آئیں گے. تو یہ جو سارے ایشوز جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، صحیح صاحب، امیج جو ہے نا ہمارے یہاں بہت ڈسکس ہوتی ہے کہ پاکستان کی سافٹ امیج پروجیکٹ کرنی چاہیے. یہ ہم نے میرے خیال میں ایک غلط تصور لیا ہے امیج پروجیکشن کا. امیج پروجیکٹ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ریگارڈلیس کہ آپ کے اندر ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ اچھی اچھی چیزیں شو کرے، وہ پروگرام بنائے، ایڈورٹیزمنٹس بنائے، اور پاکستان کی سافٹ امیج پروجیکٹ ہوگی. آپ کی جو انٹرنیشنل سافٹ امیج ہے یا نگیٹو امیج ہے، وہ آپ کی صرف اور صرف کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی انٹرنل آپ کی جو ریالٹیز ہے اس کی ایک ریفلیکشن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ اس سے قطع نظر آپ جو ہے نا، دہلی میں ایک بچی کو ریپ کیا جاتا ہے تو ڈیلی دوبارہ ریپ ہوتا ہے، تو ڈیلی کو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے ریپ کیپٹل آف ورلڈ قرار دے دیا، اور ان کو بہت کام کرنا پڑا اپنے اس امیج کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ ٹیگنگ ایک ملک یا ایک کے ساتھ نہیں ہوتی، جہاں پہ بھی ہوگا. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب فورسڈ کنورژن کی بات ہو رہی ہوگی، فورسڈ میرجز کی بات ہو رہی ہوگی، تو اس میں آپ تو ریسرچ کرتے ہیں، ہم یہ اس پہ بھی دور آئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ بہت چھوٹا ایشو ہے. لیکن اگر ایک بھی اس طرح کا کیس ہو تو مجھے تو لگتا ہے کہ بہت بڑا یہ ایشو ہے. تو آپ نے ریسرچ کے دوران آپ مجھے بتائیے کہ کیا واقعی اس طرح کے ایشوز آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئل میں ہو رہے ہیں پاکستان میں؟ یہ فورسڈ کنورژنز جو ہے، چونکہ دوسرے علاقوں میں اتنے زیادہ ڈیٹا نہیں ہے، لیکن جو زیادہ تر رپورٹس ہوتے ہیں سندھ میں ہوتے ہیں. اور یہ ہے ایک صرف ایک روٹین کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک پینڈیمک بن گیا ہے. لیکن یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے یا نہیں دینا چاہتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ ایک مسئلہ ہے، یہ فورسڈ کنورژنز. اور یہ فورسڈ کنورژنز کو ہم نے اس میں یہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے بھی، وہ اپنی جو غربت سے نکلنے کے لیے بھی اس طرح کچھ کیسز ہوتے ہیں. لیکن ہر کیس اس طرح نہیں ہوتا. بہت سے کیسز میں جو ہے نا شادی شدہ خواتین کو جو ہے نا ان کے بچے ہیں ان کو اغوا کر کے لے جا کے وہ زبردستی ان کا مذہب چینج کر کے پھر ان کو مسلمان بنا کے، وہاں پہ تو باقاعدہ بھی سرٹیفکیٹس جو ہے نا وہ کچھ شخصیات ہے جو سرٹیفکیٹ باقاعدہ فوری جو ہے نا ریڈی میڈ ان کے پاس پڑا ہے، جیسے خواتین آ جاتے ہیں سائن کر کے دے دیتے ہیں اور وہ بن گیا، وہ مسلمان بن جاتے ہیں اس طرح. اور اس میں صرف ہم نے ابھی تک جو میں نے اسٹڈی کی ہے فورسڈ کنورژنس کو، فورسڈ کنورژن میں ہم صرف فگرز پہ کرتے ہیں کہ اس مہینے 2 خواتین یا لڑکیاں جو ہے فورسڈ کنورژن ہوئی. ہم ایک چیز جو نظر انداز کرتے ہیں کہ فورسڈ کنورژنس کا اگر جو بھی کیس ہوتا ہے اس میں بہت سے ملٹیپل کرائمز انوالو ہوتے ہیں. فرسٹ دیکھیں آپ کسی بھی لڑکی کو یا خاتون کو زیادہ تر جو کیسز میں اغوا کرتے ہیں، یہ ایک کرائم ہے اغوا کرنا، اور اس کو لے جا کے اکثر کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ ریپ ہوتا ہے اور ملٹیپل کرائم ہو کے اس کے بعد اس کی کنورژنز ہوتی ہے. لیکن اس کی جو ٹراما ہوتی ہے، جو مینٹل ٹراما ہے، جو ڈسٹریس اس کی فیملیز کو، ان کے بچوں کو، ان کی کمیونٹی کو پڑتی ہے، وہ تو ہم تو اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا. ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ چلے اگر 2 کیسز ہو گئے تو اتنے زیادہ تو نہیں ہے نا.
بہت سے کیس میں نے ابھی پچھلے ہی مہینے میں نے دیکھی تھی کہ مطلب ایک خاتون جو ہے نا پریگننٹ تھی، تو اس کو جو ہے نا اغوا کرنے کے وہ کشمکش میں ہی جو ہے نا وہ اغوا تو نہیں کر سکے، بھاگ گئے، لیکن اس بیچاری کو جو ہے وہ انجر ہوئی، پھر مس کیریجز ہوئے. تو بہت سے جو بندہ اگر ایمپیتھائز کرے کمیونٹی کے ساتھ، اپنے فیلو سٹیزنز کے ساتھ، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بڑا جو ہے ظلم ہے. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا، بہت شکریہ ہینا آپ کا. بالکل بہت اچھی ڈیبیٹ ہوئی، دونوں جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور آپ نے بھی دیکھا کہ سب سے پہلے ہمیں ماننا پڑے گا کہ کچھ سوسائٹی میں ایشوز ہیں. بالکل دیر آر مینی ایکسٹرنل فیکٹرز جو کہ آپ کی سوسائٹی کو یا پوری دنیا کو ان کا اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے گھر کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہیومن رائٹس کا مسئلہ بالکل ہے پاکستان میں، ریلیجیس فریڈم کا مسئلہ ہے، انٹالرنس کا سوسائٹی میں مسئلہ ہے. ان سارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے سارے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا، اسٹیٹ کو جو ہے اس پہ بات چیت شروع کرنی پڑے گی، اور ہمیں اپنے جو نوجوان ہیں اور اپنے بچے ہیں ان کو بڑی جلدی سے ان کے اسکول سے، ان کی ایجوکیشن سے ان ساری چیزوں کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ کسی اور دن. خدا حافظ.